अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से भी खिताब किया गया और उनकी जानिब से इमरान खान साहब पर शदीद तनकीद की गई और साइफर के मामले पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इमरान खान ने रियासत के खिलाफ गद्दारी की साजिश की है। साथ साथ उन्होंने कहा कि साइफर के मामले पर कौम और मुल्क के साथ बदतरीन बददयानती की गई है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि कमेटी जो है वो बना दी गई है जो कि इस हवाले से इंक्वायरी भी करेगी। इसके साथ साथ तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब बार बार इल्जामात लगाते हैं कि हमने कोई एनआरओ लेने की कोशिश की है। साइफर के मामले पर भी उन्होंने बड़ी बात की। एनआरओ के हवाले से उन्होंने क्या बात की, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब हम पर इल्जाम लगाते हैं लेकिन अपने दौर में वो खुद को ही एनआरओ देते रहे। क्या कह रहे थे शहबाज शरीफ साहब, सुनिएगा जरा। इसके साथ साथ नाजरीन, पीटीआई अरकान के इस्तीफों के मामले पर भी आज अदालत की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए और अदालत की जानिब से कहा गया कि असम्बली का रुकन रहकर असम्बली से बाहर रहना पार्लियामेंट की तौहीन है। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार बयान हल्फी दें कि पार्लियामेंट के बाइकआउट की जो पार्टी पॉलिसी है हम इसको नहीं मानते। इस पर भी ज़रा बात करेंगे कि पार्लियामेंट वापस जाना है या नहीं। अदालत ने ज़ाहिर 5 दिन का वक्त दे दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो क्या पीटीआई कौमी असम्बली में वापसी के हवाले से जो ऑप्शन है उस पर गौर कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी 1-2 बार बात की है इस हवाले से, उन्होंने मशरूत पेशकश भी की है। इस पर भी ज़रा बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, पीटीआई का मुमकिना लॉन्ग मार्च, इसको लेकर गवर्नमेंट बड़ी सीरियस है और पीडीएम और हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से आज पंजाब और केपी गवर्नमेंट को भी ज़ाहिर वार्निंग जारी की गई है कि आइन और कानून की हुदूद को अगर फलांगा गया तो फिर एक्शन होगा। अगर धावा बोलने की कोशिश की गई तो फिर हम कानून जो है वो किसी सूरत हाथ में नहीं लेने देंगे। विफाकी दारुल हुकूमत सील कर दिया गया है और साथ में ये फैसला कर दिया गया है कि अगर तो इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ या इस्लामाबाद पर धावा बोला गया तो फिर जो हसास इमारतें हैं, रेड जोन की जो सिक्योरिटी है वो पाक फौज के हवाले कर दी जाएगी। तो इस सारी सूरत हाल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? वैसे तो लग ही रहा है कि कई अरसे से खान साहब कॉल देने की बात तो कर रहे हैं लेकिन हतमी ऐलान कब होगा? हल्फ लेने के हवाले से भी बड़ी बात हो रही है कि हल्फ लिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने लोगों से। तो ये सारा क्या मामला है? दीगर अहम मामलात पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे और बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पीटीआई रहनुमा सईद बसरा साहब ने स्टूडियोज में। प्रोग्राम के पहले से हमें ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, निहाल हाशमी साहब। लेकिन सबसे पहले बसरा साहब आपसे ही आगाज करते हैं। कैसे हैं आप सब बसरा साहब? और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। सर ज़रा बात कर लेते हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने आज बड़ी तनकीद की है और ज़ाहिर है बड़ी बात करते हैं आप नैब तरमीम के हवाले से कि आप लोगों ने एनआरओ ले लिया। वो तो कहते हैं कि इससे हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरा वो कह रहे हैं कि आपने अपनी हुकूमत में अपने आप को एनआरओ दिया। साइफर के मामले पर कमेटी बन गई है, वो कह रहे हैं कि बड़ी सख्त कार्रवाई होगी आपके खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो मेरे पास बड़े अल्फाज इस तरह के हैं शहबाज शरीफ को एट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन क्योंकि मुहज़्ज़ब प्रोग्राम है तो मैं मुनासिब नहीं समझता। सिर्फ ये कहूँगा कि इतनी ना बड़ा पाकी दामा की हकायत, दामन को ज़रा देख, ज़रा बंदे का बात देख, ज़रा अपना गिरबान में देखो सही। शहबाज शरीफ आप कौन साहब हैं? आप वही हैं ना जो जिनके ऊपर जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होना थी तो आपको ला के बिठा दिया डोनाल्ड लू ने इक़्तिदार के अंदर, नंबर 1। और दूसरी बात जो है सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि आप वो शहबाज शरीफ हैं जिसने अपने भाई की गारंटी भरी, और आप वो शहबाज शरीफ हैं जिसके ख़ानदान की एक ही लेगेसी है। एक लेगेसी हमें आपकी याद है, एक कतरी खत वाले झूठे आप मशहूर हैं, ट्रस्ट डीड वाले झूठे आप मशहूर हैं, मनी लॉन्ड्रिंग वाले आप लोग हैं। तो बेहतर होगा शहबाज शरीफ साहब आप इमरान खान के मुतल्लिक बात करके अपना कद बड़ा करने के कि जो आपकी नाकाम और भोंडी कोशिश है कुछ इस तरह करते कि जो आपकी साजिश के बाद हुकूमत आई है कुछ 4 दिन इसके अंदर कुछ बेहतर कर लेते। अमेरिका ने आपको लेते आया, अमेरिका से मिलकर कुछ मुल्क के अंदर बेहतरी कर लेते ताकि आप अपना कुछ कद दिखाते। आज इस मुल्क का बदकिस्मती से वज़ीर आज़म ताल्लुकात की बहाली पर आज जो सदर पाकिस्तान है उन्होंने तो हुकूमत को सराहा है कि ये बड़ा अच्छा काम किया है आपने। एक तरफ आप तनकीद करते हैं, दूसरी तरफ आरिफ अलवी साहब तो अमेरिका से ताल्लुकात की बहाली पे कौन कह रहा है कि नहीं होने चाहिए?
امریکہ کی غلامی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے نا, ڈونلڈ لو سے تعلقات بنا کے ایک سازش کے ذریعے آنا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. قوم کی توہین کرنا, امریکہ کے ساتھ ایز اے نیشن خودداری کی بنیاد پہ تعلقات بنانا, اس کے تو عمران خان سب سے بڑے حامی ہیں. تو جو آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں انہی کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں تعلقات اچھے ہوں؟ نہیں, ہمارے خلاف سازش جو ہے وہ ڈونلڈ لو اور کچھ خاص لوگوں نے مل کے کی ہے, اور اس کے سب کو معلوم ہے وہ کیسے ہوئی. لیکن لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ, بیک ٹو دا بزنس اگین, جو شہباز شریف نے کہا ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف کو چاہیے کہ وہ مشتاق چینی کے معاملات کے اوپر روشنی ڈالتے. آج شہباز شریف کو چاہیے کہ وہ بتاتے کہ جس طرح اسحاق ڈار نے کہا کہ ڈالر کی قیمت 200 روپے ہونی چاہیے تھی, تو جو ارب روپے کمائے ہیں حرام کے اس سارے معاملے کے اندر مفتاح اسماعیل نے کس ڈالر کے اوپر لے گیا ہے, تو بالکل اس کا حساب دیتے نا قوم مانگتی. آج قوم کہہ رہی تھی بجلی کے جو بے دردی سے ریٹ بڑھے ہیں اس کا حساب دیں. آج قوم کہہ رہی ہے پوری دنیا میں پیٹرول سستا ہے اور آپ یہاں پہ دیہاڑیاں لگا رہے ہیں, اس کا حساب دیں. آپ نے لوگوں کی زندگی جیرن کر دی, اس کا حساب دیں. عمران خان کوئی آپ کو کسی حکیم کی پھکی تو نہیں نا کہ صبح دوپہر شام ایک دفعہ عمران خان, دوپہر کو عمران خان, شام کو عمران خان. آپ وزیر اعظم بدقسمتی سے ہیں, سازش سے ہیں. اپنی کارکردگی بتائیں, عمران خان کی بین مت بجانا شروع کر دیں ٹی وی پہ بیٹھ کے. لیکن آپ بھی جب بسرا صاحب, احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی, یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جب عمران خان صاحب بھی گورنمنٹ میں تھے تو ہمیشہ بات ہوتی تھی کہ آپ اپنی کارکردگی بتائیں, کارکردگی پر جو ہے وہ پریس کانفرنسز کریں یا خطاب کریں. لیکن ان کا بھی یہی تھا کہ یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, نیب کیسز, وہ سارا معاملہ. اب یہی کچھ ہو رہا ہے. آج اسحاق ڈار صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ میں کوشش کروں گا بلکہ 200 تک ڈالر ہونا چاہیے. پھر یہ سیاسی جو ایک انسٹیبلٹی کا ماحول ہے, کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ چلیں, ڈار صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے تو ان کی جو باتیں ہوئی ہیں اس میں ایک اور بھی ان کا کلیم تھا, اور شاید کلیم بالکل ٹھیک بھی ہے, کہ جتنی تیزی کے ساتھ ڈالر نیچے آیا ہے 242 سے 222 تک آگے آج, تو وہ 1600 ارب روپے کے آپ کے بیرونی قرضے جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں. مطلب یہ فیکچول بات ہے. اچھا, اب آگے بات آ جاتی ہے کہ جی جو بات کر رہے ہیں عثمان, جو بات کر رہے ہیں کہ جی کیلیبری فونٹ کی بات کریں, ٹرسٹ ڈیڈ کی بات کریں, قطری خط چھوڑ کے تو دونوں چیزیں تو اڑا کے رکھ دی نا اسلام آباد ہائی کورٹ نے. وہ تو آپ کو کہاں گئی وہ ٹرسٹ ڈیڈ, کہاں گیا کیلیبری فونٹ والا معاملہ؟ انہوں نے کہا جی یہ 2005 سے پہلے بھی وہ جو بندہ آیا تھا اس نے کہا کہ جی یہ مارکیٹ میں آ گیا تھا. اینی وے, اب اصل سوال میرا خیال ہے جو تھوڑی سی میں ایک اپنا کامنٹ دے کے پھر میں عثمان سے ہی پوچھوں گا, یہ زیادہ بہتر بتائیں گے. اب صورتحال سنیے جس طرف چلی جا رہی ہے, لوگ عام طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ اب رکنے والا نہیں ہے, یہ اس ملک میں آر اور پار کی سچویشن بن گئی ہے, یہ تصادم کی طرف ہم جا رہے ہیں, یہ بات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. اور پھر جس انداز سے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب اب لوگوں کو جہاد کے نام پہ حلف لینا شروع کیا ہے کہ جی آپ, میں جب نکلوں گا تو آپ باہر نکلیں, تو میرا خیال ہے لوگ اس کو بھی بڑی اچھی طرح دیکھ لیں. کیا انسیکیورٹی ان لوگوں کی ہے کہ لوگ نہیں آئیں گے؟ کیا 29 مئی کے واقعے کو شاید ان کے ذہنوں میں آئے کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے سب کچھ کرنا پڑے گا؟ لیکن سونیا میں آپ کو ایک خبر بتا دوں, اطلاعات اب کی یہ ہیں اور جو پتہ چل رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب اتنی جلدی اسلام آباد نہیں آنے والا. اس کی وجہ ہے, ایک وجہ تو یہ ہے, فرض کریں آ بھی جاتے ہیں, سارے راستے کھول دی بھی جاتے ہیں عثمان, پنجاب سے بھی, کے پی سے بھی, آزاد کشمیر سے بھی, جی بی سے بھی آپ لوگ جاتے ہیں. کیا ہوگا؟ ریڈ زون میں آپ کے آ کے بیٹھ جائیں گے. 126 دن کا دھرنا آپ نے کر کے دیکھ لیا, کچھ نہیں ہوا. حکومت تو نہیں بدلے گی. اس سے کیا ہوگا؟ کیوس فردر بڑھے گا, کرائسس سچویشن اور بڑھے گی, انسٹیبلٹی اور بڑھے گی, معیشت جو ڈوبی ہے اور ڈوبے گی. 3 کروڑ لوگ سیلابوں کی زد میں آئے ہوئے ہیں, ان کے معاملات اور خراب ہو گئے. اصل بات سونیا اس وقت یہ ہے کہ غلطیاں سب کی ہیں. ابھی اس وقت جو ان کی حکومت آ گئی ہے, ظاہر ہے وہ پی ایم ایل این کی حکومت, پی ڈی آئی کی حکومت جو ہے نا, ان کی غلطیوں کو کیش کرانے کی کوشش کرے گی, وہ کرتی رہے گی. ہاں, ان کا بگیسٹ پلس یہ ہے کہ لوگ پاپولر پالیٹکس عمران خان صاحب کر رہے ہیں, پاور پالیٹکس شاید ان کے ابھی ہاتھ میں نہیں آئی ہے. جب لوگ ساتھ دینے والے آئیں گے تو آئیں گے. بڑے سارے لوگ کہہ رہے ہیں, یہ بھی کہا کرتے تھے دسمبر میں پتہ نہیں کیا ہوگا, ہم دیکھ لیں گے کیا ہوگا. لیکن ایز وی اسپیک صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے, الیکشن جب بھی ہوں گے تو شاید ان کا پلہ بھاری ہو, لیکن اتنا بھی نہیں ہے. ابھی نواز شریف صاحب ابھی گئی ہیں, مریم صاحبہ, اور نواز شریف صاحب کو لے آتی ہیں, کسی طرح سے وہ آ جاتے ہیں, تو ظاہر ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں بہت بڑے کراؤڈ پولر ہیں, وہ بہت بڑا ان کا ووٹ بینک ہے. میں تو روز کہتا ہوں آپ کا سینٹرل پنجاب لاہور سے اٹک 143 سیٹس جو ہیں وہ مطلب ایسا بھی نہیں کہ سارا کچھ ڈنڈ ڈال کے یہ لے جائیں گے. اصل سوال یہ ہے کہ جی کیا عمران خان صاحب واپس آ سکتے ہیں؟ جی الیکشن ہوگا تو آ سکتے ہیں, لیکن ہزاروں سے لڑائی. اس کے بعد آپ نے دیکھ لیں عدلیہ کے آپ بیانات جس طریقے سے آ رہے ہیں, عدلیہ کے چیف جسٹس نے جو آج ان کے بارے میں کہا, اس طرح سے آج اطہر منال صاحب جو باتیں کر رہے ہیں, آپ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. اب یہ گئے پارلیمنٹ کا, جی ٹھیک ہے ہمارے استعفے منظور کیے جا رہے ہیں, چن کے 10 لوگوں کی ہے, باقیوں نہیں کر رہے. انہوں نے کہا جی یہ کیا طریقہ ہے؟ پہلی تو بات انہوں نے کہا اطہر منال نے کہ بھی یہ اسپیکر کا اختیار ہے, میں اس پہ انٹرفیئر نہیں کر سکتا. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنا بتائیں,
اپنا پروگرام بتائیں کیا. ہم کوئی بات ان کو نوٹس نہیں جاری کریں گے انلیس آپ بتائیں آپ چاہتے کیا ہیں. سب آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جائیں, پارلیمنٹ میں نہ جا کے آپ کو جو نقصان اٹھایا وہ پورا ہو نہیں رہا. پولیٹیکل لوگوں سے لڑائی آپ کی ہے, اداروں سے لڑائی آپ کی ہے. تو سوال یہ ہے کہ جی اس کا فائدہ کس کو ہوگا. ٹھیک ہے الیکشن ڈیلے ہونے سے تو شاید حکومت کا نقصان ہو, لیکن وہ پلان کر رہے ہیں. ساگدار صاحب آگے ان کو کہا جاتا ہے کہ جی بہت سارے لوگوں کو فائدے دیں. آج بائی دی وے ایک بڑا فیصلہ انہوں نے کروا دیا. آپ دیکھ لیں کہ 150 انڈسٹری جو ٹیکسٹائل کی بند ہونے جا رہی تھی, انہوں نے ایک ٹیرف ایک دے دیا ٹوٹل ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے 19.99 پیسہ فی یونٹ کے حساب سے. انہوں نے کہا کہ بجلی دی جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑا وے فارورڈ ہے. ہماری ایکسپورٹ جو وہ لگ رہا تھا جھڑک پڑے گی وہ نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی تیزی کے ساتھ حکومت کو ڈیلیور کر پاتی, کارکردگی دکھا کے اس پوائنٹ پہ لے آئے گی کہ وہ الیکشن جیت سکے. اب میں سوال پوچھ لیتا ہوں, یہ ساری تیاریاں آپ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ آپ کی بات تو کوئی مانی نہیں گئی. ارلی الیکشن آپ کی نہیں ہوا مرضی کا, آرمی چیف بھی آپ کی مرضی کا نہیں لگنے والا. بقول اپنا خواجہ اسد انہوں تھوڑا جو اور تڑفن جڑی لگی رہے اور عمران خان. تو سوال یہ ہے کہ آپ کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا لوگوں کو روز جلسے جلوس کے اوپر لگائے رکھیں گے یا کارکردگی پہ بھی بات ہوگی؟ اچھا, یہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں جو آپ نے حلف والی بات کی جو آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیے ہماری پورے پاکستان کے اندر تنظیم سازی جو ہے طلال چودھری والی تنظیم سازی نہیں, اصلی والی تنظیم سازی ہو رہی ہے. اور اس کے اندر یہ ہے کہ ابھی خان صاحب تشریف لے گئے کے پی کے اندر بھی, پشاور کی ہمارے ریجن کی تنظیم بنی ہے, پھر ہمارے سینٹرل پنجاب کی بنی ہے. اور جو تنظیم سازی کا عمل جو حقیقی معنی تنظیم ہے وہ, اور اس میں ہمارا آئین بھی, تمام پولیٹیکل پارٹیز جب بنتی ہیں. نہیں ٹائمنگ دیکھیے, آپ کو پتا ہے کہ لوگ 29 مئی کے واقعے بعد لوگ کہتے ہیں کہ 25 مئی لیکن 29 مئی کو 25 مئی تھی جی, 25 مئی ہمارے ساتھ ہوا تھا نا, میں یاد ہے. ہاں جی, وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی جس طریقے سے پٹائی کی گئی, مارا گیا, آنسو گیس ایکسپائرڈ استعمال کی گئی, لوگوں کو تکلیف ہوئی, اس کے بعد لوگ شاید نہیں آئیں گے. جی اچھا دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارا حق ہے ہماری پارٹی کا, اور یہ ہمارا آئین بھی کہتا ہے. ہم نے اس میں لے رہے ہیں حلف کہ آپ پارٹی کا حلف برداری تقریب کل بھی ہو رہی ہے, بائی دا وے کل میاں والی کے اندر ہو رہی ہے. سو اس کو جو لوگ ایشو بنا رہے ہیں مجھے معلوم ہے, ہمیں معلوم ہے وہ کیا ایشو کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں. اب آپ سامنا کریں کہ ہماری جماعت کا, اور یہ, اور اگر آپ سمجھتے ہیں ہم ممی ڈیڈی جماعت ہیں, دیکھیے نا, اگر تو ہمارے مخالفین سمجھیں ممی ڈیڈی ہیں, تو یہ میں بھی گزر کے آیا ہوں یہاں کنٹینر, اس کے اندر ریت اور مٹی اور آنسو گیس اور گولے لے آئیں گے اور تمہیں مار دیں گے. میں ممی ڈیڈی اس کے لیے تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی. رحمان صاحب کہتے ہیں کہ جن تتلیوں کے تلووں اور تلوے اور ان کے گال جو ہے نا اتنے نرم ہیں, وہ کیسے سڑکوں پہ آئیں گے. اب دیکھیں نا, فضل الرحمان صاحب جو ہمارے جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے مذہب فروش آدمی ہیں الحمدللہ, تو ان کی گفتگو سنیے. یہ لوگ کہتے ہیں ہم دین کے بات کر رہے ہیں, نہیں یہ سیاسی بات ہے, یہ تھرڈ کلاس بات ہے. خواتین جو ہے نا ان کی ویک ہیں, وہ نہیں آئیں گی سڑکوں میں, ان کی تھرڈ کلاس بات ہے. تو میرے خیال میں وہ اس کو تو ہم موضوع بحث نہیں بناتے. ابھی دیکھیے مسئلہ کیا ہے, اگر ہم اس امپورٹڈ سازش کے بعد بنی ہوئی حکومت جس کے کون مان ہے عثمان, دیکھیں کمان. آپ مجھے بتائیں نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ کی 2 میٹنگ ہوئی ہیں, اس میں بڑا واضح طور پہ کہہ دیا گیا جی دیر واز نو کانسپریسی, ہاں انٹرونشن ہوئی ہے. سن لیجیے, ٹھیک ہے نا. ہم تو دیکھیے میں آپ کی بات کو بڑھا رہا ہوں آگے. ہم نہیں کہنا چاہ رہے بار بار کہ یہ جو ہے انٹرونشن ہے, کیونکہ سازش کمزور لوگوں کے خلاف ہوتی ہے, انٹرونشن بہادروں کے خلاف ہوتی ہے, انٹرونشن مداخلت کمزوروں کے خلاف ہوتی ہے. لیکن اگر میں کسی کمزور پہ حملہ ور ہوں گا تو مداخلت کر دوں گا اس کے اندر معاملات میں. نام نہیں لینا, اب دیکھیے آپ آپ اس طرح کریں نا, مجھے بھی بولنے دیں. کلیم اللہ جاری رہے گا. دیکھیے میں صرف آپ کے سامنے کیا بات رکھ رہا ہوں, یہ تو اگر آپ کو ریفرینڈم کرا لیں نا کہ جی کیا پاکستان کے ان سیاسی معاملات کے اندر مداخلت ہوئی ہے کہ سازش ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں نیشنل سیکورٹی کونسل نے کیا مداخلت ہوئی ہے. دنیا کے اندر کون سا مہذب ملک ہے جو یہ مداخلت تسلیم کرتا ہے کہ اس کے وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے وارننگ آ گئی ہے تو وہ ہٹا دیا جائے. یہ کمزور ہی نہیں, بدترین قسم کی قومی حالات کو انڈیکیشن کر رہا ہے. اور جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں آڈیو لیکس کی بات کر رہے ہیں, یہ بڑا آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. اس پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر آپ کی ملکی سالمیت کی گفتگو ہے, اس کا نہیں سنیے آپ کے خلاف تو جناب دیکھیے ہمارے خلاف کو چھوڑیے, یہ سوچئے کہ یہاں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے جو طاقتیں کام کر رہی ہیں ان کو سوچنا چاہیے. ان کا بنیادی کام تھا کہ ملک کے وزیر اعظم کا آفس سیکیور ہو, وہ سیکیور نہیں ہے, وہ سیکیور نہیں ہے. آپ سنیے, باقی رہ گیا آرٹیکل 6, وہ تو جب گھوڑا بھی حاضر ہے میدان بھی حاضر ہے, یہ گفتگو کرنے تو آرٹیکل 6 نہیں لگے. اگر عمران خان صاحب اور ہم نے اس امپورٹڈ سازش اور مداخلت کی پیداوار حکومت کو چلنے دیا, ابھی آپ نے دیکھ لیں 1100 ارب روپے کا جو NRO دیا جا چکا ہے.
آپ نے 50 غلطیوں کی وجہ سے کیوں میدان کھلا چھوڑ کر چلے دیکھیے کیوں پارلیمنٹ میں آپ رہتے تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا. 50 کروڑ روپے سے کم کی کرپشن نہیں ہے. اگر میں لوٹ مار میں 49 کروڑ 99 لاکھ 999 روپے کی کر لوں تو میں کرپٹ نہیں ہوں, نیب کا پریویو میں نہیں فال کرتا ہوں. پھر آپ نے کیا کیا, ابھی یہ شہباز شریف نام کے جو پرائم منسٹر ہیں بدقسمتی, وہ کہہ رہی تھی مریم کو کیسے فائدہ ہوا. مریم کو یوں فائدہ ہوا کہ آپ نے کہا کہ 90 کی دہائی میں جو کیس بنے ہوئے ہیں آپ نے لمیٹڈ کر دیا اس کا سکوپ نیب کا, کہ نیب فلاں سے پچھلے مقدمات نہیں دیکھ سکتی. تو یہ تمام مقدمات جو انہوں نے ایون فیلڈ کے بنے تھے, ان کے اوپر جو کرپشن ہوئی تھی موٹر وے کی بننے کے دوران, تعمیر کے دوران ٹھیکے کے اندر, وہاں سے ہم کہتے ہیں پیسہ لے کے بنائے تھے. وہ الزام ایک سیکنڈ, وہ الزام تو آپ پہ لگا رہے ہیں کہ نیب کے پلی بارگیننگ کے جو کیس ہوئے تھے اربوں روپے کے, وہ اگر یہ نیب کا لا تبدیل جس طریقے سے ہوا, جس آپ کے زمانے میں اس پہ جو کام ہوا تھا, وہ کہتے ہیں اس کا اربوں روپیہ حکومت پاکستان کو لوگوں کو دینا پڑے گا, پھر کیا کریں گے آپ؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جان یہ کیا ملک ہے, یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی اس ملک کے اندر ہے احتساب سے بالا تر نہیں ہے. جس ملک کا نظام جزا اور سزا کے بغیر چل پڑے وہ کہاں چل جائے گا ملک. مجھے بتائیے کہ آپ نے نیب کو ٹوتھ لیس کر دیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں 90 اور 2000 کی دہائی میں جو ہے مقدمات ان کو وہ نہیں کرے گی, 50 کروڑ سے نیچے والی کرپشن نہیں ہوگی. آپ نے نیب کو ٹوتھ لیس کر دیا ہے. وہ سارا NRO اس 1100 ارب روپے احتشام صاحب, اس میں آپ کے ٹیکس پیسہ شامل ہے. سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ آپ اس کی کسی کہانی میں ذکر نہیں ہے. وہ جناب راوی چین لے کر لیکن یہ اب معاملہ سر عدالت میں لے گئے نا, ہم لے گئے عدالت, ہاں آپ لے کر گئے نا عدالت. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کا موقف ٹھیک ہوا تو یہ کہہ رہی ہے, عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ فی الحال یہ جو سارا یہ کرپشن گھوٹالہ ہے اور اس کو بچانے کی کوشش ہے, اس کے اوپر انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس کو روکیں ذرا, ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے. ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا احتشام صاحب, آپ جیسے لوگوں سے اس ملک کے اندر جو صحافت کی تھوڑا بھرم قائم ہے نا, ان میں آپ جیسے لوگ شامل ہیں. کوئی آدمی اس ملک کے اندر جو ذی شعور ہے وہ اسحاق ڈار جیسے آدمی کی NRO ڈیل کے تحت واپسی کو سپورٹ اس کو نہیں کرنا چاہیے. یا تو مستقبل کا پاکستان یہ ہوگا تو پھر ڈبل شاہ مر گیا, اس کو وہ تو یہ کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں وہ تو عزو منتشا وہ تو ذل منتشا. میں پرائم منسٹر کے جہاز میں گیا ہوں, پرائم منسٹر کے جہاز میں واپس آیا. ایک جو ابھی کبھی میرے گجرا والوں نے پکڑا گیا رشوت لیتے ہوئے, تو جب اس کی ریکارڈنگ اس کو سنائی گئی تو وہ بندے سے یہ نہیں کہتا مجھے رشوت کے پیسے دو, کہہ رہا تھا یار کو حاضہ من فضل ربی بھی کرنا. ٹھیک ہے, لیکن صورتحال میں کچھ بہتری تو آئی ہے. اب دیکھیں ڈالر کہاں تھا, 242 سے 222 قیمتوں میں میں یقین مانی آفرین ہے, میں ادارہ شماریات نے کہا 4% مہنگائی کم ہو گئی. ادارہ شماریات دیکھیے, جب کرسٹین لگارڈ یہاں پہ اس ملک کے اندر اس وقت کنٹری ہیڈ تھی IMF کی, جب یہی مفرور آدمی جو واپس آئے اسحاق ڈار, جب یہ بدقسمتی ملک کا وزیر خزانہ تھا, میریٹ کے اندر IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر تھی, سنیں کرسٹین لگارڈ نے میریٹ کے اندر اس شخص کے منہ پہ بیٹھے کہا تھا کہ آپ جتنی اکانومی کے فگرز دے رہے ہیں سب فجد ہیں. اس آدمی نے ابھی کیا کیا تھی, اس نے آپ کے جو CPI ہے کنزیومر, ویسے میں I hate to interrupt you, میں اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا, میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کرسٹین لگارڈ نے اسحاق ڈار کے بارے میں یہ باتیں نہیں کی. میں آپ کو دکھا دوں گا, آپ کی اس کی میں موجود تھا وہی وہاں, میں نے سوال پوچھا کرسٹین لگارڈ سے, اس کا کلپ موجود ہے, اس کا کلپ موجود ہے, شیئر اٹ ود یو. وہ پتہ نہیں کون سا آپ نے سجن کر کے کیا, آگے سنیے, میں وہ کلپ آپ کو دے دوں گا, فوٹو شاپ کیا ہوگا. مسئلہ یہ ہے نہیں, وہ اس کی پورا کلپ ہے اس کا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیے ابھی انہوں نے کیا کیا, ابھی انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو آپ کا ادارہ شماریہ جس کی آپ ریفر کر رہی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ CPI کے اندر سے ان صاحب میں جو فرض کرنے کے ماسٹر ہیں کہ بجلی کے بلز کی جو ہے وہ آپ نے اس میں شمار نہیں کرنا, اور اس سے آپ وہ غلط ہے. وہ ٹھیک ہے, وہ غلط. آگے سن لیجیے, آگے دیکھیے مسئلہ کیا ہے. اگر تو اس ملک کے اندر آپ نے ابھی کہا جی اتنے 1600 ارب روپے قرضے کم ہو گئے ہیں, مطلب کوئی ظلم خدا کا کہ جب عمران خان حکومت سے ان کو نکالنے کی سازش شروع ہو گئی مارچ کے اندر, 8 مارچ کو یہ شروع ہو گیا کام, تب کا جو ڈالر سے لے کے آج تک 174 جو اوپر گیا, اور پاکستان کے قرضے اربہ ارب روپے بڑھے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. اور یہ جو آپ نے 2 دنوں کے اندر یہ ہوا, مسئلہ کیا دیکھیے, وہ کہہ رہے ہیں مجھے آئے ہوئے ابھی ایک ہفتہ نہیں ہوا, آہستہ آہستہ معاملات وہ کہتے ہیں میں نے ابھی ڈنڈا نہیں چلایا, ڈنڈا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ڈنڈا بھی چلا نہیں. اور ابھی پرسوں ترسوں جب وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے لگ رہا ہے مجھے پھنسانے کی سازش ہو رہی ہے, تو ڈنڈا تو بھی چلنا ہے. ٹھیک ہے, چلیں, ان کو معلوم ہے ڈنڈا چلنا ہے. ان کا دعویٰ ہے 25 سال سے کہتے ہیں میں IMF کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے, مفتہ نے شٹ اپ کال دی. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات ہم بہتری کی طرف لے کر آئیں گے, لیکن دیکھنا یہ کہ صورتحال کیا بنتی ہے. مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بشرا صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, اسٹے ود اس.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अच्छा बसरा साहब, इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के हवाले से बार बार बात तो कर रहे हैं, लेकिन कहने वाले कह रहे हैं वो कॉल नहीं मिस्ड कॉल दे रहे हैं ताकि गवर्नमेंट जो है वो दूसरी तरफ से हम देखने काफ़ी अननव नज़र आ रही है। लेकिन आज बाकायदा तौर पर वार्निंग दी गई है PDM की जानिब से, इत्तेहादी जमातों की जानिब से, KP गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को, कि अगर रेड लाइन क्रॉस की तो फिर सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ होगी, पिछली बार से भी ज़्यादा सख्त होगी। फिर रेड जोन की सिक्योरिटी इन्होंने पाक फौज के हवाले करने की बात की है। तो सर फिर कैसे मैनेज करेंगे आप चीज़ों को? आप यहाँ पर आएंगे, बैठेंगे, जैसे एहतशाम साहब बात कर रहे थे, पहले भी आपने 126 दिन का धरना दिया, धरनों से, एहतजाज से तो हुकूमतें बदला नहीं करती। पहली बात तो ये है कि हमने तो कहा नहीं हमें धरना देना है। जी किसने आपको कहा दिया? लॉन्ग मार्च करना है, एहतजाज करना है। नहीं सुनना, पहले भी वैसे ऐलान किया था चलेंगे, APS का वाकया हो गया तो APS का वाकया हो गया था तो आपकी फेस सेविंग हो गई थी। किधर थे आप? देखिए हम ये कह रहे हैं कि ये किसने कहा कि अभी इमरान खान साहब धरना देने के लिए आ रहे हैं? ये तो किसी ने नहीं कहा। देखिए हमारी इंडायरेक्टली माने, कोई धरना नहीं माने ही नहीं, लॉन्ग मार्च लोग कहते हैं नहीं होगा। हम जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, सिर्फ डरा रहे हैं। नहीं सर, देखिए चलें आप इसको यूं कह लें, लेकिन मैं इसको इस तरह से कह रहा हूं कि हमने किसी सूरत भी इस हुकूमत को जो अमरीकी मुदाखलत के बाद और ब्लेटेंट इंटरफेरेंस के बाद आई है, किसी सूरत 25 करोड़ पाकिस्तानियों की तजलील नहीं होने देंगे। इसके लिए हम इंशाल्लाह ताला इनको रोकेंगे इस हुकूमत को। और ये नहीं चल सकता कि एक मुदाखलत के बाद आपके मुल्क में हुकूमत बन जाए। न्यो कॉलोनियलिज्म का शिकार एक सेकंड मुझे एक जुमला उस्मान ऐड करने देंगे। हिस्टोरियन जब लिखेगा ना, चाहे मुल्क का या बाहर का, वो आप कहेगा कि आपको बड़े सही आइनी और लीगल तरीके से आपकी हुकूमत को वोट आउट किया गया। आप लाख चीखते रहे इम्पोर्टेड फलाना साजिश, कोई नहीं मान। ये तो माने ना कि लोग आपके इत्तेहादी साथ छोड़ के चले गए, आपके अपने लोग, उन्होंने कहा इनके लोगों को तो हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, हमने तो इत्तेहादी इधर किए। आप अपनी गलती माने कि आपकी मेजॉरिटी नहीं रही थी and you have been voted out from the national assembly। अच्छा देखिए, आप कभी उधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। देखिए सुनिए, मैं तारीखदान आपको सपोर्ट नहीं करेगा। हम तारीखदान जो है ना, इंशाल्लाह ताला बहुत सी चीज़ें तारीख के कूड़ेदान में जाएंगी। मसला ये है कि जिस मुल्क के अंदर कोई एथिक्स नहीं है, देखिए दुनिया किस पे चलती है? दुनिया किसी एथिक्स पे चलती है ना, किसी मोरालिटी पे चलती है। भाई यू टर्न लाइक ਤੁਹਾਡਾ प्राइम मिनिस्टर कहना जी मैं ठीक कीता है। मैं आपको बताने लगा, देखिए सर लेट मी पहले अभी आपकी इस बात के ऊपर आ जाए कि आप कह रहे हैं सारा पाकिस्तान जान रहा है कि किस तरह लोगों की वफादारियाँ खरीदी गई। सारा पाकिस्तान जान चुका है कि किस तरह पैसे को और इलिजिटिमेट मनी को इस्तेमाल किया गया। सारा पाकिस्तान जानता है कि राजा रियाज की शक्ल में आज जो अपोजिशन लीडर, ये निज़ाम एक मजाक बनाया हुआ है। देखिए ये हमें किस्से कहानियाँ सुना के जी वहाँ नंबर पूरे कर दिए, इसको अगर बाइक करनी तो कौम ने करना है ना, तो लेट्स गो टू द कौम फिर देन। देखिए एक चीज़ आपको, जब वो आपको कह रहे थे इलेक्शन करवाए तो क्यों नहीं करवाया? सुनिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये फैसला कि इस मुल्क में साजिश हुई है कि नहीं हुई, ये फैसला अल्टीमेटली कौम ने करना है। हमने अपना मुकदमा, इमरान खान ने अपना मुकदमा कौम के सामने रख दिया है। इमरान खान ने अपना मुकदमा रख दिया कि पाकिस्तान के अंदर साजिश हुई है, मुदाखलत हुई है। आप देखते हैं कौम उसको बाइक करती है कि नहीं। ऑडियो लिस्ट के बाद भी बाइक करेगी। अभी कह रहे हैं, आप कहते हैं हमने खेलना है, अभी कह रहे हैं का नाम नहीं लेना। अभी देखिए, और फिर वो असद उमर कहते हैं ये ट्रांसक्रिप्ट है, ट्रांसक्रिप्ट आपको मेरी गुफ्तगू को ट्रांसक्रिप्ट कहा जाता है, आप उसको कहते नहीं इन्हों लेटर का ना दो। देखिए सुनिए, मैं दोबारा आपके सामने इसको दोबारा रख देते हैं। देखिए मेरे इस टेलीविजन प्रोग्राम से तो फैसला नहीं होना, फैसला तो होना इलेक्शन से। आप बड़ा प्रोडक्ट लोग कहते हैं लिए फिरते हैं, मरियम गई अपने वालद को ले आएगी, चैलेंज कर कबूल कर लेना हमारा। 9 हल्कों पे वो लड़ ले नवाज शरीफ, 9 पे इमरान खान, कल इलेक्शन करवा लें। 9 हल्कों पे शहबाज शरीफ लड़े, 9 पे इमरान खान लड़े, 9 पे मौलवी फजलुर रहमान लड़े, 9 पे इमरान खान लड़ ले। निकाले ना कोई चीज इमरान खान के सामने, पब्लिक जो उसके साथ खड़ी हुई है। कल वैसे मरियम से ये सवाल हुआ है, अभी भी हम कह रहे हैं अगर हम सियासी लोग हैं, हमें मालूम है इलेक्शन की लॉजिक्स क्या होती है। अगर कौम इमरान खान का बयानिया नहीं खरीदे हुए सवेरे इलेक्शन में आ जाए आपकी सारी PDM और ये जो 14 का टोला है, क्योंकि उनको मालूम है कि इमरान खान का सच और जादू सर चढ़ के बोल रहा है। और आज की तारीख में आपको बताऊं, ठीक है सुनिए, वो कह रहे हैं आप पंजाब के असेंबली तोड़ें, KP के असेंबली तोड़ें, हम कल इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, तो फिर यहाँ आप माने उनकी बात और फिर कराएं इलेक्शन में। पहले वो असेंबली तोड़ेंगे जिसके दाम लगाए थे डोनाल्ड लू ने। देखिए हमारा सॉरी दिस इज नो आर्गुमेंट उस्मान, ये नहीं है दाम लगाए थे नहीं लगाए थे, मान लिया सबसे ज्यादा दाम उन्होंने लगाए,
بھئی آپ کے ساتھ لوگ نہیں رہے تو آپ پھر کیا کریں؟ ہم بھی دام لڑائی کے بعد مکہ یاد ہے آپ نے مارو نا، پھر لڑائی مکہ نہیں، آپ کے ساتھی چھوڑ گئے. جب ویسے یہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ آیا تو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ لوگ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد. اب آپ کو نظر آ رہا ہے اللہ کا شکر ہم ادا کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے اب لیکن اس کے بعد آگے پڑھا نا اب آپ کو. دیکھیے میں آپ کو ایک دوبارہ کو دیکھیے شہباز شریف نے قسم اٹھا کے کہا ہے کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے. شہباز شریف کو چاہیے کہ پہلے جو قسم اس نے عدالت میں اپنے بھائی کے متعلق 50 روپے کے اسٹامپ پہ اٹھائی ہوئی ہے اس کا کوئی بتایا میں جب ٹھیک ہوگا تو آ جائیں گے میرے بھائی. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ بیمار نہیں ہے. اسحاق ڈار نے بھی یہ کہا جب صحت ٹھیک ہوگی آ جائیں گے. اسحاق ڈار کا جو ڈاکٹر ہے آپ نے تو ہر چیز کا مذاق ہی بنا دیا. سن تو لیں سر. اسحاق ڈار کا جو ڈاکٹر ہے جس سے اس نے علاج کروایا ہے اور ماشاءاللہ تشفی. دیکھیں میں ان کی سپورٹ نہیں کر رہا. میری بات اس بندے کے 2-3 بائی پاس ہو چکے ہیں, شوگر کا ان کا پرابلم ہے اور ان کو آج الیکشن اناؤنس کرے صبح آ جائے گا. وہ بھی بات ہے کہ آپ آج الیکشن اناؤنس کرے صبح آ جائے گا ٹھیک. سر مریم ویسے خود کہہ چکی ہیں میں آپ کو اس کا چیلنج دے رہا ہوں آج پاکستان کے اندر آج الیکشن اناؤنس کریں سویرے تمام پلیٹیں بھی پوری ہو جائیں گی, چمچے بھی پورے ہو جائیں گے, دل کے بائی پاس بھی جو ہے نا ونڈر پاس بن جائیں گے. آپ نام لے رہے ہیں اس جہاں سے ایون فیلڈ میں کلیئر ہونے کے بعد وہ کہتی ہے کہ میرے والد صاحب کے خلاف بھی کیس جھوٹا تھا, ثابت ہو گیا, اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اب ایون فیلڈ کا معاملہ جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کو ثابت ہو. یار عدالتوں کی مان لیں آپ, ہماری نہیں مانتے تو. دیکھیے میں سنو, عدالتوں نے پاکستان کے اندر بہت سے فیصلے کیے ہیں اور بہت سے تاریخ کا حصہ بھی ہیں. دیکھیے پیپلز پارٹی کی ساری سیاست عدالت کے ایک فیصلے کے اوپر چل رہی ہے, اس لیے میں صرف کہتا ہوں کہ ہم اس طرف نہیں جا رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو طیارہ سازش کیس میں سزا ہوئی, اس کے بعد وہ ایک ٹائم بارڈ کیس ان کا دوبارہ سنا گیا. ہمیں جو ہیں جسٹس قیوم صاحب بھی یاد ہیں, ہمیں کوئٹہ رجسٹری کیس بھی یاد ہے, ہمیں سپریم کورٹ پہ حملہ بھی یاد ہے, ہمیں یاد ہے کہ کس طرح سے جا کے رفیق تارڑ صاحب کو ساری زندگی بریف کے سالے. مسئلہ صرف کیا ہے, دیکھیے مسئلہ صرف ایک ہے, اس ملک کے اندر وے فارورڈ ایک ہے کہ آپ الیکشن کروائیں. پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں, پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں. اور کیونکہ پاکستان کے لوگوں کی پاپولر سپورٹ پنجاب کے اندر دیکھیں نا, آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے ہر چیز ان کے ساتھ کھڑی تھی, پنجاب حکومت ان کی ہر چیز, 20 میں سے 15 الیکشن ہار گئے. اچھا آپ کی بات کرتی ہے عثمان, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی فیصلہ عوام کریں, پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کچھ دن کے لیے کر دی جائے؟ آپ کیوں اس کو لنک کرتے ہیں الیکشن کے ساتھ؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنا بندہ لانا چاہتے ہیں اس لیے کر رہے ہیں. آپ دیکھیں دوبارہ سے اگر آپ اس بات کو غور سے دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے اس بات کو کس کانٹیکسٹ میں کہا, اس کا پس منظر آپ سمجھیں تو وہ جو ایک ٹیکنیکل اور اس میں لیگل پس منظر یہ ہے کہ عارف علوی صدر صاحب کی موجودگی میں ایک طاقتور شخصیت سے آپ کے بندے نے ملاقات کی. عمران خان نے جب سوال پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں نہ میں جھوٹ بولتا ہوں اور میں سچ بول نہیں سکتا. مانا کہ ان سے ملاقات ہوئی تھی, وہ تو آپ مخالفین تو کہتے ہیں آپ نے ترلے ڈالے تھے انوار کے لیے. دیکھیے میں بتاؤں, دیکھیے میں آپ کو ایک عمران خان کو جو میں جان رہا ہوں, اور دیکھیں نا میں ان کی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, تھوڑا جیسے بھی جان گئے ہوں, سنیں لیکن مجھ سے زیادہ نہیں جان گئے ہوں گے. میں آپ کو یہ بتاؤں عمران خان صاحب کا مسئلہ میں آپ کو بالکل شہباز شریف والی قسم نہیں دے رہا, کیونکہ وہ تو اب تو پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ تم کیڑا شریف ہے, نواز شریف ہیں کہ اصل والا شریف ہیں. اب وہ کہتے ہیں کون سا بری ہوا ہے, باعزت کے مریم والا. تو اب بھی وہ نئی بات نکل آئے گی کہ کون سی بات کر رہے شہباز شریف. مریم یہ کہتی ہیں کہ میں شہباز شریف کی گارنٹی نہیں لے سکتی لیکن اسحاق ڈار کی گارنٹی لے سکتی. اچھا, اور اس کی وجہ گروپ ان کا نا ود ان دا پارٹی, وہ اسحاق ڈار جو ہیں ود ان دا پارٹی مریم گروپ سے ہیں اور وہ شہباز شریف کے اینٹی ہیں. صرف میں آپ کو دوبارہ سے ایک بات کہوں, دیکھیے کسی صورت بھی یہ ملک کے اندر کوئی وے فارورڈ نہیں ہے الیکشن کے علاوہ, اور اگر کسی کو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ الیکشن کے علاوہ کوئی حل ہے تو وہ بالکل نادان ہے. ٹھیک ہے, بریک لیتے ہیں احتشام صاحب, بریک کے بعد ناظرین واپس آئیں گے, یہیں سے گفتگو کا سے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب, اب پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے, اور ابھی بصرہ صاحب بھی جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ ان تمام مسائل کا حل صرف الیکشن ہے, وے فارورڈ الیکشن ہے, آپ کو بھی یہ لگتا ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے وے فارورڈ جو الیکشن ہے, لیکن اس کے لیے سونیا کوئی آپ کو میکنزم بنانا پڑے گا نا. جو پولیٹیکل پلیئر ہیں ان سے آپ کو بات کرنی پڑے گی. الیکشن لڑنے کے لیے میں نے اور آپ نے تو الیکشن نہیں لڑنا نا کہ ہم سے یہ بات کریں گے. بالکل بھائی جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں آپ کے اوپوننٹس ہیں اس وقت جو گورنمنٹ میں ہیں, آپ ان سے بات کریں گے. اور جب سوال بھی پوچھا گیا عمران خان صاحب سے تو انہیں کہا کہ جی ہم سیاسی لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے, لیکن میں چوروں ڈاکوں سے نہیں بات کروں گا. دیکھیں بار بار بصرہ صاحب یہی بات ہو رہی ہے, جب تک کوئی الزام ثابت نہیں ہو جاتا کسی کے بارے میں آپ نہیں کہیں, بھلے آپ کہیں ایف آئی کا بڑا اسٹرانگ کیس ہے 100 روپے کا منی لانڈرنگ کا, 25,000 کی پرانی آپ بات کریں, کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. جب تک ثابت نہیں ہو جاتی آپ الزام ہی رہتا ہے. ان حالات میں آپ نے الیکشن اگر لڑنا ہے تو آپ ان سے بات کرنی پڑے گی. آپ نے انڈیا میں جا کے الیکشن نہیں لڑنا نا, انہی لوگوں سے بات کرنی پڑے گی.
اس کا مطلب ہے کہ آپ الیکشن آپ بھی نہیں چاہتے. الیکشن چاہتے ہیں تو آپ بیٹھے, آپ نہیں بات کرنا چاہتے ہیں, اپنے سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ پہ بات کروا دیں. عمران خان صاحب تو الرجک ہیں کہ شہباز شریف صاحب سے ہاتھ نہیں ملانا. الیکشن پہ تو ویسے احتشام صاحب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. میرا پولیٹیکل کیپٹل بلیڈ کر جائے گا, بلاول سے نہیں بات کرنی. دیکھیں نا, اس طرح تو بات نہیں بنے گی نا کہ گالیاں ہو جائیں, سونیاں ہو, رانجھا یار پھرے. تسی چاہتے ہو سب کچھ عمران خان ہی کرے, ایسا نہیں ہوگا. الیکشن آپ کو چاہیے تو بات کریں, کیوں نہیں بات کرتے آپ؟ ٹھیک ہے. دیکھیے اس کے اوپر بڑا ایک میں آپ کو واضح طور پہ بتاؤں کہ جب بھی ہم نے یہ کہا کہ آپ آئیں الیکشن پہ بات کرتے ہیں, تب بھی آپ کی یہ پی ڈی ایم نام کی جو ایک پولیٹیکل الائنس بنا ہوا ہے پاکستان کی, جو ہماری غلطیوں کا خمیازہ ہے اور ہمارے گناہوں کا بوجھ ہے, جو پی ڈی ایم کی جو 13 جماعتیں ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ وہ الیکشن پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. یہ ہاتھی کے دانت ہیں. ابھی جو بھی نکال رہا تھا, یہ جو بدقسمتی سے ہمارا وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے, یہ ہاتھی کے دانت ہیں. یہ کھانے کے مطلب کمیشن کھانے کے اور ہیں, اور دکھانے کے مطلب ٹی وی پہ دکھانے کے کوئی اور ہیں. اس لیے ہم شہباز شریف صاحب آفر کر چکے ہیں آپ کو آ کے بات کریں میرے ساتھ. یہ وہی شہباز شریف ہے, یہ یہاں بڑے اچھا مجھے یاد کروا دیا آپ نے. اب اس پہ بات کریں. ہاں, یہ وہی شہباز شریف ہے, کوئی نیا تو نہیں پیدا ہوا نا. یہ وہی شہباز شریف ہے جس نے اسی پارلیمان میں کھڑے ہو کہا تھا اگر سائفر نام کی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہو, یہ نہیں کہا تھا کہ ایسی ہو تو ویسی ہو, تو میں جو اپنا یہ ووٹر نو کاؤنٹ واپس لوں گا اور عمران خان سے معافی بھی مانگوں گی. یہ وہی شہباز شریف ہے نا. اب خود ہی کہہ رہے سائفر ہے, سائفر ہے, سائفر غائب ہو گیا. یہ وہی سائفر ہے جس کے بارے میں فون کے اوپر آڈیو لیکس میں اعظم خان صاحب پرنسپل سیکرٹری جو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو میں اپنے حساب سے آگے پیچھے کر لوں گا, اس پہ ہم کھیلیں گے, ہم اس پہ کھیلیں گے اور پھر میں اس کے کانٹینٹ بھی چینج کر دوں گا. یہ بات کی پہلی جو بات ہے نا, جو اصل میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ شہباز شریف یہ وہی آدمی ہے نا جو کہتا تھا کہ یہ سائفر ہوا. یہ وہی نہیں مریم جو کہتی تھی کہ سائفر تو چیز ہی کوئی نہیں ہے, دیکھو یہ کوئی دشمن ملک لکھ کے دیتے ہیں اگر وہ ہوگا. اور بلاول نے تو یہ کہا تھا کہ یہ بھونڈا مذاق ہے. آج دیکھیں اللہ نے کیسا ان کو, ان کے عمران خان دیکھیں ان کے اوپر اللہ کا کیسا, اللہ کی پکڑ عمران خان کی صورت میں آئی ہوئی ہے. آج پہلے کہتے ہیں سائفر نہیں ہے, آج سارے مل کے کورس کی شکل میں گا رہے ہیں کہ سائفر ہے, سائفر ہے. رائٹ, ہم تو شکریہ ادا کرتے ہیں آپ لے آئے. اصل مسئلہ سائفر اب نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے اس ملک کے اندر جو پاکستان کی معیشت ہے وہ تقریباً ڈوب چکی ہے. آپ کا پرائم منسٹر جو باہر جا کے بلومبرگ کو اس نے انٹرویو دیا, اس کے اندر کیبل گیٹ تو حقیقت ہے نا جی. ایک آئی تھی اسد مجید ہمارے جو امبیسڈر تھے, ڈونلڈ ٹرمپ سے میٹنگ کے بعد دماشق کے, دیکھیں نا انہوں نے اپنی ساری فائنڈنگ بنا کے بھیجی. جو ایک ڈپلومیٹک نارم میں ہوتی ہیں چیزیں, وہ سارے لوگ امبیسڈر لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو آپ کھیل رہے ہیں سر, چلیں میں آپ کا یہ میں ایز اے چیلنج کہہ رہا ہوں آپ کے ٹی وی کے اوپر. پاکستان کے پولیٹیکل ارینا میں بیٹھے تمام تجزیہ کار بشمول پی ڈی ایم, یہ ہمیں کوئی دنیا کے اندر ایک سائفر لا کے دکھا دیں جس میں کسی ملک کو دوسرے ملک کی طرف سے کہا گیا ہو کہ اس کے وزیر اعظم کو ہٹا دیں. چلیں, امریکہ کی تو ویسے ایک تاریخ ہے احتشام صاحب, حکومتیں بدلنے میں. سونیا دیکھیے, الفاظ نہیں سر نہیں, میں جب آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, میں اس ملک کا والی وارث ہوں, آپ اس ملک کے والی وارث ہیں. یہ ملک ہم نے کلمے کے نام پہ اس لیے نہیں لیا تھا کہ جب مرضی آپ ہمیں کوئی لکھ کے بھیج. اگر دنیا میں یہ مثال موجود ہے کہ چلیں امریکہ بہادر نے کسی ملک کے وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے سائفر بھیجا ہے تو بھی ہم مان لیں گے, یعنی کہ ہم اتنے گرے پڑے ہیں کہ ہمارے ہٹانے کے لیے سائفر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. اچھا بصرہ صاحب, آج بھی عمران خان صاحب نے بات کی صحافیوں سے اور ایک بار پھر چیف الیکشن کمشنر پر بڑی تنقید کی. انہوں نے کہا بددیانتیں, میں ان کا چہرہ تک نہیں دیکھنا پسند کرتا. پھر پچھلے کئی دنوں سے یہ صورتحال دیکھنے میں. دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ توشہ خانہ کے حوالے سے فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے, کسی بھی وقت سنایا جا سکتا ہے اور پھر عمران خان صاحب نااہل ہو سکتے ہیں, کہ یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں. دوسرا سر, اتنے اختلافات ہیں تو آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں نا ان کے خلاف. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ٹینور پوسٹ ہے, اس کو آپ ہٹا نہیں سکتے. وہ اگلا الیکشن میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کی خوبصورت الفاظ میں سننا چاہتا ہوں کہ وہ جو آڈیو لیکس میں مریم گفتگو کر رہی ہیں توشہ خانہ کے فیصلے کے اوپر, ان کے حوالہ دے کے وہ کیا ہے, وہ کو آپ کے علم میں ہے کہ نہیں؟ تو وہی تو کہہ رہی ہوں نا, اتنے زیادہ تحفظات ہیں تو جائیں. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ملک کا اس طرح ادارے کے سربراہ کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے ایک عورت جو پوچھ رہی ہے جوڈیشل فورم ایک ہمارے پاس ہے, وہاں پہ آپ گئے تھے ایک بار, پھر واپس لے لیا تھا اس کو. نہیں, پہلے اس پہ بات کر رہے تھے. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے آڈیو لیکس 4 دفعہ حوالہ دیا ہے, کیا آپ کو ایک بیسیدہ صحافی اور ان کو یہ صحافی پوائنٹ ٹیکن سر, معذور کے ساتھ جواب, میرے سوال کا جواب نہیں دیا سر, کہ پراپر جو فورم بنا ہے اس پر نہیں ہے. لیکن وقت کا بہت بہت شکریہ. عثمان سعید بصرہ صاحب پی ٹی آئی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.